नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर्रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सारी बहनें खैर व आफ़ियत के साथ होंगी। बहनों, आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो हमारे पिछले 2 लेक्चर से ही रिलेट करता है और वो है बच्चों की तरबियत के हवाले से कि आजकल के हविस ज़दा और ख़राब माहौल से हम कैसे अपने बच्चों को महफूज करें और कैसे अपने बच्चों को सेफ़ साइड पे लेके जाएं और किस तरीके से इस्लामिक इक़्तिदार के अंदर या इस्लामिक अखलाक व आदाब के उनको सिखाएं और उसके अंदर रह कर के अपनी भी ज़िंदगी गुजारें और अपने बच्चों की भी ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे मरने के बाद ही हमारा बेहतरीन सदक़ा जारिया हैं। अगर हमने उनकी तरबियत और उनकी ग्रूमिंग अगर इस्लामिक उसूलों के तहत की, अगर इस्लामिक जो लाइन्स है उनके तहत की, तो इंशाअल्लाह वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और हमारा सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे ये बच्चे ही हैं, जो हमारे लिए हमारे मरने के बाद ईसाल सवाब की शक्ल में है, सदक़ा जारिया की शक्ल में है और दुआओं की शक्ल में है। और जब हम कब्र के अंदर पड़े होंगे तो यही हमारे बच्चे आके हमारे पास हमें दुआएं पढ़ेंगे, हमारे लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करेंगे और यही अल्लाह से मनाजात करके हमें जन्नत में जाने वाले और जन्नत के मज़े दिलवाने वाले होंगे। लेकिन ये कब होगा? ये उसी वक्त होगा जब हमने उनकी तरबियत इस्लामिक इक़्तिदार और इस्लामिक उसूलों के तहत होगी। तो सबसे पहले आपको पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि आपने अगर नमाज की पाबंद नहीं है तो सबसे पहले आपने अपने आप को नमाज़ों का पाबंद बनाना है। देन मैंने कहा था आपसे अपने लिबास को सही करना है। ठीक है, लिबास जब आपका सही हो जाएगा तो उसके बाद जो है, क्योंकि हदीस में है कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, कि जिसने जिस कौम की मुशाबत इख्तियार की, यानी जिसका गेटअप इख्तियार किया, जिसका तरीक़े लिबास इख्तियार किया, तो वो मरने के बाद उसी तरीक़े पर उसी कौम के साथ उठाया जाएगा। तो अल्लाह माफ़ करे कि आप और हम सब तो मुसलमान हुए हैं, मुसलमान घराने में पैदा हुए, तो हम क्यों किसी और दूसरे मज़हब या दूसरे कौम के मुताबिक उठाए जाएँ। अल्लाह पाक हम सब को महफूज व मामून रखे। एक बात ये, दूसरी बात ये कि आज जो हम बात करेंगे वो हम अपने इखलाक की बात करेंगे। इखलाक में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो ज़बान है, हमारी बातचीत है, हमारा दूसरों से बात करना और झूठ के बारे में आज हम बात करेंगे कि झूठ क्या है और झूठ कितना गुनाह कबीरा है और गीबत कैसी है और गीबत कितना बड़ा गुनाह है। हम लोग झूठ बोलते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितनी ही बातें अननेसेसरी झूठ लोगों को कहते चले जाते हैं और हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो रहे हैं। गुनाह कबीरा वो गुनाह है जो कि इस्तिग़फ़ार के ज़रिए भी माफ़ नहीं होता है, बल्कि अल्लाह से आपको बाकायदा सलातुल तौबा पढ़ के अल्लाह से मंगवाना पड़ता है, मांगना पड़ता है। सॉरी। फिर अल्लाह ताला जाके उस गुनाह को माफ़ करते हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि आज हमें अपने इखलाक किस तरीके से सही करने हैं। इखलाक के सही करने में सबसे पहली चीज़ जो होती है, झूठ से बचना है। झूठ से कैसे बचना है कि जैसे कि आप किसी से बात कर रही हैं, किसी से कह रही हैं, तो उसके अंदर जो आप अपनी तरफ से जो वर्ड्स को एडिटिंग कर देती हैं उनसे आपने एराज़ करना है, परहेज़ करना है, उनको छोड़ देना है। बातों बातों के अंदर हम बहुत सारी बातें ऐसी अनजाने में कर जाते हैं, इनवॉलेंट्री कर जाते हैं कि हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमने क्या कह दिया है और क्या कर दिया है। बाद में जब हम सोचते हैं या जिससे हमने बात की है, अगर वो अगला बंदा आपको याद दिलाता है कि आपने इस तरह कहा था, तो आप जो है आपको वो बात याद आती है। सबसे पहले तो मैं आपको 2 वाक़या सुनाऊंगी। एक वाक़या जो है वो झूठ के ऊपर है और दूसरा वाक़या जो है अल्लाह के ऊपर यकीन मनाना कि अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करें कि बेटा आपको जो कुछ भी मांगना है, जो कुछ भी आपकी ख्वाहिशात हैं, आपकी फरमाइशें हैं, वो हमने अल्लाह से मांगनी है और हम आपकी ख्वाहिशात और फरमाइशों को पूरा नहीं कर सकते। अल्लाह
آپ کی فرمائشوں اور خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں. ہم تو کمزور ہیں, ایک حد تک ہم آپ کی باتیں پوری کر سکتے ہیں, لیکن آگے جو ہے آگے کی ہر چیزیں ہیں, جو بھی چیزیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ سے مانگنی ہے. بچے کا بچپن سے یقین اللہ کے ساتھ جوڑ دیں, اللہ سے اس کو کنیکٹ کر دیں, اللہ سے اس کا کنیکشن بنا دیں, تو آپ یقین کریں کہ آپ کے آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے. سب سے پہلا واقعہ آپ کو سناتی ہوں کہ ایک پہلے زمانے میں لوگ چونکہ دور دراز جو ہے علم حاصل کرنے جاتے تھے, تو ایک خاتون تھی, ان کا ایک بچہ تھا, وہ بیوہ خاتون تھی. جب وہ بچہ بڑا ہوا اور 7 سال کی عمر کو پہنچا, تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے, جیسے کہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے, کہ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے بچے کو کہیں دور دراز کے لیے جو ہے استادوں کے پاس بھیجتی ہوں, اور وہ وہاں جا کے تعلیم حاصل کرے. جو ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کیا کیا, بچہ چونکہ چھوٹا تھا, 7 سال کا تھا, اور وہ خود بیوہ تھی, ان کے پاس کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کو بچے کو اس کے حوالے کرتی یا اس کو بھیجتی. تو انہوں نے بچے کو بھیجنے کے لیے جو محلے والے تھے ان کو ان سے بات کی, اور پھر قافلہ جو ہے وہ جاتا تھا, ایک گروپ کی شکل میں لوگ کاروبار کرتے تھے, اور وہ قافلہ جانے کے لیے تیار ہوا. ان کی والدہ نے بات کی کہ میرے بچے کو اس طرح تعلیم کے لیے آپ فلاں فلاں مقام پہ چھوڑ دیں گے. انہوں نے کہا ہاں چھوڑ دیں گے, اور اس طرح انہوں نے بچے کے ساتھ زیادہ راہ اس کا کھانا پینا, اس کی ضرورت کی ساری چیزیں پیک کی, اس کو اونٹ کے اوپر سوار کیا, اور اس کے بعد اس کو جو ہے نقدی یعنی تھوڑے سے پیسے بھی جو ہے, بچہ چونکہ نہ سمجھتا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پیسے کیا ہیں کتنے ہیں, تو انہوں نے اس کے کرتے کے اندر ان پیسوں کو سی دیا. اور اس کے بعد انہوں نے جب بچہ ریڈی کر دیا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بیٹا میں آپ کو ایک نصیحت کرتی ہوں کہ آپ جو ہے ہمیشہ کے لیے آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے, چاہے آپ کے کیسے بھی حالات ہوں, چاہے آپ کن بھی حالات میں رہیں, لیکن آپ ساری زندگی کبھی بھی جھوٹ نہ بولیے گا. آپ ہمیشہ سچ بولیے گا اور کبھی جھوٹ کا سہارا مت لیجیے گا. پھر کیا ہوا کہ بچے کو قافلے کے سوالوں کے ساتھ شامل کر کے قافلہ روانہ ہو گیا. قافلہ چلتا گیا اور ایک راستے پہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا. وہاں پہ اتفاق سے جنگل تھا, اور جنگل میں ڈاکو آ گئے, اور ڈاکوؤں نے سارے قافلے والوں کا سامان, ان کے تمام زیور, نقدی, حتیٰ کہ ان کے کھانے پینے کی چیزیں, ان کے مویشی, سب کچھ لے لیے. پھر ڈاکو سارا سامان اکٹھا کر کے یہ سارا کر کے بیٹھ گئے, تھک گئے. تو پھر انہوں نے ان کی نگاہ پڑی ایک بچے کے اوپر کہ ایک بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے اس قافلے کے اندر. تو انہوں نے ایز اے تمسخر کے مذاق کرنے کے لیے, تفریح کرنے کے لیے بچے سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ بیٹے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میرے پاس بھی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا تمہارے پاس ہے, تو تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس پیسے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا, وہ یہ سمجھے کہ یہ بچہ ہم سے مذاق کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا تمہارے پاس پیسے ہیں تو دکھاؤ کہاں ہیں پیسے تمہارے. تو اس بچے نے اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا. تو جب کرتا دکھایا تو اس کے اندر پیسے ہوئے, سلے ہوئے تھے. وہ ڈاکو بڑے حیران ہوئے اور بہت ہی شرمندہ ہوئے. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ تو ہم سے ڈرے بھی نہیں, ہم نے آپ سے پوچھا کہ آپ جو ہے آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ چاہتے تو یہ پیسے تو ایسی جگہ پہ ہیں جس کو آپ محفوظ کر سکتے تھے, لیکن آپ نے جو ہے ہم سے بتا دیا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں, ایسا کیوں کیا؟ تو اس بچے نے کہا کہ میری ماں نے مجھے چلتے وقت یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا زندگی میں کیسے بھی حالات ہوں, کچھ بھی ہوں, کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا, جھوٹ کا سہارا نہیں نہ لینا. تو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ کے پاس کیا ہے؟ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرے پاس یہ پیسے ہیں اور اس طریقے سے ہیں. تو وہ ڈاکو بڑے حیران ہوئے, شرمندہ ہوئے, اور وہ جو ہے انہوں نے وہ سجدے میں گر گئے, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, اور تمام قافلے والوں سے معافی مانگی, اور ان کا سارا لوٹا ہوا ساز و سامان ان کو واپس کر دیا, اور پھر وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. تو دیکھیں ایک ماں کی یہ تربیت تھی, ایک ماں نے بچے کو سکھایا. تو 7 سال کا بچہ ڈاکوؤں سے ڈر نہیں رہا ہے, بلکہ ڈاکو سے سوال جواب کر رہا ہے, اور جو اس سے پوچھا گیا اس نے اس کا صحیح جواب دیا, اور اس نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا, اور اس نے سچ بتایا, جس کی وجہ سے اتنے لوگ مسلمان ہو گئے. تو اسی طریقے سے ہم نے اور آپ نے بھی اپنے بچوں کو جھوٹ سے
بچانا ہے، ان کی تربیت ایسی کرنی ہے کہ بیٹا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، بیٹا آپ کو چاہے زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، جب آپ خود عمل کرنے والی بنیں گی آپ جھوٹ نہیں بولیں گی، آپ جھوٹ سے کام نہیں لیں گی، آپ جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گی، آپ جھوٹ کو چھوڑ دیں گی، غلط بیانی کو چھوڑ دیں گی، بیک بائٹنگ کو چھوڑ دیں گی، تو آپ کے بچے، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی آپ کو فالو کریں گے کہ میری مما جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہیں تو مجھے بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، وہ ہمیشہ آپ کو سچ بتائیں گے اور سچ کا سہارا لیں گے۔ ایک بات یہ ہو گئی ہے، جیسے آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا، وہ لطیفہ بھی، کہ اچھا اس کے اندر دونوں پیرنٹس کا مین رول ہے کہ چاہے ہسبینڈ ہو چاہے وائف ہو، دونوں کو رول ماڈل بننا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وائف تو رول ماڈل بن رہی ہیں لیکن ہسبینڈ جو ہے وہ رول ماڈل بننے کی کوشش نہیں کر رہے، تو ہسبینڈ کو بھی رول ماڈل بننا ہے۔ یہ نہیں کرنا ہے کہ جیسے کہ ایک وہ آپ نے بھی سنا ہوگا وہ لطیفہ کہ ایک بچہ دروازے پر بیل بجی اور والد نے جو ہے بچے سے کہا کہ دروازہ کھولنے سے پہلے اگر کوئی انکل ہوں تو ان سے کہہ دینا کہ ابو گھر پر نہیں ہے۔ تو وہ بیل بجی، وہ بچہ دروازے پر گیا اور انکل نے پوچھا کہ بیٹا ابو گھر پہ ہیں، تو اس نے کہا کہ ابو نے کہا ہے کہ کہہ دو بیٹا اگر کوئی انکل آئیں تو ابو گھر پر نہیں ہے۔ تو آپ نے ایسے بچوں کی تربیت نہیں کرنی ہے، آپ نے ایسی غلط باتیں، ایسا جھوٹ بچوں کو نہیں سکھانا ہے۔ جو ریالٹی ہے، جو سچ ہے، آپ نے خود بھی بولنا ہے، بچوں کو بھی یہی سکھانا ہے، کیونکہ بچہ جب یہ دیکھے گا کہ میرے ماما پاپا جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ لوگوں سے غلط باتیں کرتے ہیں تو وہ آپ کو کاپی کرے گا۔ پھر وہ کیا کرے گا، اپنے فرینڈس سے جھوٹ بولنا شروع کرے گا، اپنے کلیگ سے جھوٹ بولنا شروع کرے گا، اور اس کے بعد دین وہ آپ سے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دے گا۔ اس کا رزلٹ کچھ آئے گا، اس کے مارکس کچھ آئیں گے، اس کو پنش ملی ہوگی، اس کے ساتھ کچھ بھی ہوا ہوگا وہ آپ سے شیئر نہیں کرے گا، اور جب آپ اس سے سوال کریں گی، آپ اس سے پوچھیں گی تو وہ فوراً آپ کو جو ہے کہہ دے گا کہ نہیں مما ایسے نہیں ایسے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ سے سیکھا ہے نا کہ میری مما جب جھوٹ بول رہی ہیں تو میں بھی جھوٹ بولوں، اور اس طریقے سے وہ اپنی پنشمنٹ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو سیو کرے گا۔ تو سب سے پہلے آج آپ نے جھوٹ کو چھوڑنا ہے، جھوٹ کا سہارا نہیں لینا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ آپ نے بچوں کا یقین اللہ سے بنانا ہے، اللہ سے اس کا کنیکشن جوڑ دینا ہے۔ جب بچپن سے بچے کو اپنے آپ سے مانگنے والا نہیں بنانا ہے، اللہ سے مانگنے والا بنانا ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ دوسرا واقعہ ہے جو اللہ سے کس طریقے سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تربیت اولاد کے زمرے میں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، تاکہ جب وہ عورتیں ایسے اپنی اولاد کی تربیت کر سکتی ہیں تو آپ بھی ایسی بن سکتی ہیں، آپ بھی ایسا کر سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک خاتون تھی تو وہ روزانہ ان کو بچہ جو ہے جب وہاں جاتا تھا، مدرسے جاتا تھا، قرآن پڑھنے جاتا تھا، جب واپس آتا تو وہ اس سے بچہ ماں سے کہتا کہ مما کھانا، امی کھانا چاہیے، تو والدہ اس کی کیا جواب دیتی تھی کہ بیٹا اللہ سے مانگو۔ تو وہ کہتا تھا میں اللہ سے مانگوں تو کیا، کیسے اللہ سے مانگوں؟ تو انہوں نے اس کو یہ طریقہ بتایا کہ بیٹا آپ جب مدرسے سے آئے ہو پہلے آپ جا کے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے کھانا دے دیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کھانا دے دیں گے۔ اور وہ کیا کرتی تھی خاتون، چپکے سے گھر کا ایک کونا انہوں نے فکس کیا ہوا تھا، اس کے اندر اس برتنوں میں کھانا ڈال کے ڈھک کر کے وہ کونے میں رکھ دیتی تھی۔ پھر وہ بچہ آتا، وہ والدہ سے سوال کرتا کہ کھانا دے دیں، تو وہ کہتی کہ جائیے آپ اللہ سے مانگیے۔ پھر وہ بچہ وضو کرتا، نماز پڑھتا اور اللہ سے مانگتا۔ پھر وہ اس سے کہتی کہ جائیے گھر کے فلاں کونے میں جائیے، دیکھیے اللہ نے آپ کا کھانا دے دیا ہے۔ وہ بچہ جب گھر کے کونے میں جاتا اور دیکھتا تو وہاں پہ کھانا رکھا ہوتا، وہ بچہ سیر ہو کے کھانا کھاتا اور پھر کھیلنے کودنے میں لگ جاتا۔ ایک دن کیا ہوا کہ والدہ کو جو ہے ایمرجنسی میں کہیں جانا پڑا، اور وہ جو بچے کا مدرسے سے آنے کا وقت تھا اس وقت مقررہ پر نہیں پہنچ سکی، تو وہ والدہ بہت پریشان ہوئی کہ آج میں جلدی میں آئی تو بچے کا کھانا جو ہے تیار کر کے نہیں رکھ سکی، تو اب بچہ آئے گا اسکول سے تو بہت پریشان ہوگا، روئے گا جب وہ اپنی جگہ پر کھانا نہیں پائے گا، کیونکہ میں تو روزانہ کھانا تیار کر کے اس کے آنے سے
پہلے وہاں رکھ دیتی تھی اور اس سے کہتی تھی اللہ سے مانگو. تو آج کیا ہوگا؟ وہ بڑی پریشان تھی، بڑی عجلت میں تھی اور وہ بہت پریشان تھی، رنجیدہ تھی، غمگین تھی کہ میں آؤں گی، گھر جاؤں گی تو بچہ یقیناً کھانا نہ پا کے بہت رو رہا ہوگا، پریشان ہو رہا ہوگا. لیکن جب وہ والدہ گھر پہنچی تو دیکھا کہ بچہ تو جو ہے وہ خوش باش کھیل کود رہا ہے. تو وہ بڑی حیران ہوئی. انہوں نے بچے کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ نے کیا کھانا کھا لیا؟ تو اس نے کہا جی ہاں کھانا کھا لیا. تو انہوں نے کہا کہاں سے کھانا کھایا؟ تو اس نے کہا وہیں سے میں آیا، مدرسے سے میں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے مجھے دے دیا، کھانا میں نے کھا لیا. وہ بچہ، وہ والدہ بڑی حیران پریشان ہوئی کہ یہ کھانا کہاں سے آیا. تو پتہ چلا کہ والدہ کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ خواب دکھایا کہ آپ نے جو اللہ پر یقین بنایا تھا میری ذات پر، تو کیا میں اس کے یقین کو توڑ دیتا؟ تو اللہ نے اپنے غیب سے اس بچے کے لیے کھانا آسمان سے جو ہے نازل کیا. اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اب میری کوئی بہن یہ نہ کہنے کھڑی ہو جائے کہ ہاں یہ تو پتہ نہیں پہلے زمانے کے واقعات تھے، آج کل ایسا کہاں ہوتا ہے. میری پیاری پیاری بہنوں، آج کل بھی ایسا ہوتا ہے، آج کل بھی ایسا ہو سکتا ہے اور قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا جب تک کہ آپ کا یقین اور آپ کا ایمان بنا رہے گا، اللہ سے آپ کا کنیکشن مضبوط ہوگا تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت کسی کام سے روک نہیں سکتی ہے. آپ بھی اپنے بچوں کا یقین اللہ سے بنائیں. اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے بچوں کو ایسے ہی گروم کرنا ہے کہ بیٹا جو کچھ بھی چاہیے، جو بھی آپ کی فرمائش ہے، جو بھی آپ کی خواہشات ہیں، آپ سب سے پہلے اللہ سے مانگیے. اللہ نے تو ہمیں آپ کی خواہشات، آپ کی فرمائشیں، آپ کی ضروریات پورا کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے. دیکھیں اگر ہمارے شوہر ہمارے لیے روزی کمانے کے لیے جاتے ہیں، ہمیں روزی کما کے لا کے دیتے ہیں، تو یہ اللہ کا ایک ذریعہ ہے جو اللہ نے شوہر کی صورت میں، باپ کی صورت میں، بھائی کی صورت میں، بیٹوں کی صورت میں بنایا ہے. لیکن رزق دینے والے کوئی آپ کے شوہر، آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے یا آپ کے والد نہیں ہیں. رزق دینے والے اللہ ہیں. آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر آپ کو کھلا رہے ہیں، پہنا رہے ہیں، اڑا رہے ہیں تو یہ ان کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے. اللہ نے ان کو آپ کا ذریعہ بنایا ہے کہ وہ آپ کے لیے جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ محنت مزدوری کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، آپ کے لیے کما کر کے لا رہے ہیں. تو یہ روزی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بندوں کی طرف سے نہیں ہے. اسی طرح میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتی ہوں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی 7 بیٹیاں تھیں. تو اس کی 7 بیٹیاں تھیں. تو ایک دن بادشاہ کو بڑا بادشاہتی غرور چڑھ گیا. اس نے کہا کہ چلو آج میں اپنی بیٹیوں سے ایک سوال کرتا ہوں. اور سب کو اس نے بلایا اور سب کو لائن سے کھڑا کیا اور اس نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم لوگوں کو کون اتنی سہولیات دیتا ہے، کون کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کون تمہاری فرمائشیں پورا کرتا ہے؟ تو ساری بیٹیوں نے کہا کہ آپ کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں. لیکن ایک بیٹی جو 7ویں بیٹی تھی، سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اس نے کہا اللہ کھلاتے ہیں، اللہ پلاتے ہیں، اللہ پہناتے ہیں. تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ یہ میرا نام لینے کے بجائے یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کھلاتے ہیں، تو کہاں ہے اللہ؟ ٹھیک ہے. اس نے اپنے جو وزیر تھے اور جو لوگ تھے ان کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس کو جو ہے اس سے تمام شاہی لباس اور زیورات اور ساری چیزیں اتار لو اور اس کو جو ہے بالکل ایک پھٹے پرانے کپڑے کے ساتھ جو ہے جنگل میں چھوڑ کر کے آ جاؤ تاکہ میں دیکھوں کہ اس کو کون کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے، کون پہناتا ہے. اس نے بادشاہ کے جو لوگ تھے انہوں نے اس پر عمل کیا اور وہ بچی سے شاہی لباس اور زیورات اور تمام چیزیں اس کو بالکل خالی ہاتھ بغیر کسی چیز کے پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ بادشاہ کے آدمی جنگل میں چھوڑ آئے. وہ بچی بہت پریشان ہوئی، رونے لگی. روتے 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 اس کے جو آنسو گرنے شروع ہوئے تو اس کے آنسوؤں سے اللہ نے ایسے خوبصورت موتی، ایسے خوبصورت سیپ پیدا کر دیے کہ وہ اتنے خوبصورت، اتنے حسین، اتنے شائنی تھے کہ آج تک ان کی جو ہے اس کے آنسوؤں کے جو سیپ تھے، اس کے آنسو کا جو ہے وہ موتی بن گئے اور وہ اتنے قیمتی ہو گئے کہ وہ ڈائمنڈ سے زیادہ قیمتی ہو گئے. اور جو ہے پھر کیا ہوا،
کہ جنگل میں کہیں دور ایک کوئی فقیر تھا، وہ آوازیں لگاتا ہوا، بھیک مانگتا ہوا، صدائیں لگاتا ہوا آیا، تو وہ بڑا حیران ہوا کہ جنگل میں خوبصورت پیاری سی بچی بیٹھی ہوئی ہے اور رو رہی ہے۔ تو وہ اس کے پاس آیا، اس نے پوچھا کہ بیٹا آپ یہاں کہاں، اتنے گھنیرے جنگل میں اس وقت آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے ساری داستان سنائی کہ میرا والد جو تھا ایسا بادشاہ تھا اور اس نے ہم سے سوال کیا، میں نے کہا اللہ کھلاتے ہیں، اللہ پہناتے ہیں، اللہ اڑاتے ہیں، تو اس نے مجھے یہاں بھجوا دیا، یہاں پھکوا دیا۔ تو وہ فقیر نے جو ہے اس کو تسلی دی، اس نے کہا کوئی بات نہیں، تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں۔ تو اس بچی نے کہا کہ یہ دیکھیں میرے پاس ایک موتی ہے، آپ ایسا کرو کہ یہ موتی لے کر کے جاؤ اور شہر میں جا کر کے اس کی قیمت معلوم کرو کہ یہ کتنے کا ہے اور کیا ہے۔ جب وہ فقیر جو ہے وہ موتی لے کر کے شہر کے اندر آیا تو جس دکاندار کے پاس گیا وہ دکاندار اس کو دیکھ کے حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا یہ اتنا قیمتی موتی، اتنا بیش بہا قیمتی موتی تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو اس فقیر نے کہا کہ آپ مجھے بتاؤ اس کی مالیت کتنی ہے؟ تو پھر جو ہے وہ انہوں نے کیا کہا کہ اس کو وہ اس کی مالیت جو ہے وہ لے کر کے آیا، اور جو ہے وہ اس کی مالیت اتنی زیادہ جو ہے درہم اور دینار میں بنتی تھی کہ فقیر حیران رہ گیا کہ یہ موتی کہاں سے اس بچی کے پاس آیا اور کہاں سے اس نے یہ موتی حاصل کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سارے پیسے لے کر کے وہ وہاں پہ آیا، واپس آیا اور اس بچی کو ساری داستان سنائی۔ اس سے پوچھا کہ یہ قیمتی موتی تمہارے پاس کہاں سے آیا، کیا تمہارے والد نے دیا تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ موتی مجھے والد نے نہیں دیا تھا، والد نے تو کچھ بھی دے کے روانہ نہیں کیا، بلکہ یہ موتی جب میں رونے لگی اور روتے جب 3 دن گزر گئے تو اللہ نے میرے آنسوؤں کو منجمد کر کے اس کو موتی بنا دیا، اور یہ موتی یہ میرے آنسو ہیں۔ تو وہ فقیر بڑا حیران ہوا، پھر اس نے وہاں پہ جو ہے اس جو پیسے تھے ان سے اپنا گھر بنایا، ایک بہت خوبصورت محل بنایا، اور اس نے جو ہے کاروبار شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ بہت زیادہ امیر ہو گئے، اور جنگل کے اندر ہی انہوں نے ایک محل تعمیر کر لیا۔ اس طرح کافی سال گزر گئے۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ اس کی جب بچی کو اس نے نکال دیا تھا تو اس کی بادشاہت ختم ہو گئی، فوراً آنن فانن اس کی بادشاہت ختم ہو گئی، اور وہ بالکل جو ہے کنگلا فقیر ہو گیا، اور وہ ایسا ہو گیا کہ وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا، پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ وہ جو ہے وہ بھیک مانگنا شروع ہو گیا۔ ایک دن وہ بھیک مانگتے بھٹکتا اسی جنگل میں پہنچا جہاں اس نے اپنی بچی کو چھڑوایا تھا۔ دیکھا کہ جنگل کے اندر ایک بہت خوبصورت سا محل ہے، اور جو ہے وہ بہت بڑا محل ہے۔ تو وہ قریب آیا اور محل کو دیکھنے لگا، اور اس کی نگاہ ہی سیر نہیں ہو رہی تھی کہ وہ محل کو دیکھتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ اچانک محل کے جو ہے وہ کھڑکی میں سے، بالکنی میں سے ایک خوبصورت لڑکی ہے وہ نیچے جھانک رہی ہے۔ پھر دیکھا تو اس کی جو لڑکی تھی اس نے دیکھا کہ محل کے باہر جو ہے اس کے جو والد ہیں، اس کے ابا جان وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے والد کو پہچان گئی اور وہ رونے لگی، اور اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ جاؤ یہ جو فقیر باہر کھڑا ہے اس کو اندر بلا کے لاؤ۔ اس کے دربان جو ہے وہ اس کے اندر محل کے اندر باہر گئے، اور اس نے فقیر کو کہا کہ جاؤ ہماری جو ملکہ ہیں وہ آپ کو اندر بلا رہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے والد کو بلایا اور ان کو بیش قیمتی لباس دیا۔ جب وہ صاف ستھرے ہو گئے ان کو کھانا دیا، کھانا دلوا کر کے اس کے بعد وہ ان کے سامنے نمودار ہوئی اور حاضر ہوئی، ان کے سامنے حاضر ہوئی، اور وہ جو ہے وہ حیران رہ گئے کہ یہ کون وہ لڑکی ہے۔ وہ پہچان گئے کہ یہ جو ہے ان کی بیٹی ہے، اور وہ دونوں جو ہے وہ اس سے معافی مانگنے لگے، رونے لگے۔ تو اس نے کہا، پھر اس کے بعد والد نے پوچھا کہ بیٹا تمہیں یہ مقام، یہ چیزیں کیسے حاصل ہوئی؟ تو اس بچی نے اپنی ساری داستان سنائی کہ ابا جان جب آپ نے مجھے جنگل میں پھینکوا دیا تھا تو میں اس طریقے سے پڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے میری چاروں طرف سے حفاظت کی کہ جنگل کے درندوں کو حرام کر دیا تھا کہ وہ میرے قریب آ سکے یا مجھے ٹچ بھی کر سکے یا مجھے کوئی نقصان پہنچا سکے، اور اس طرح اللہ نے میرے آنسوؤں کے ذریعے میرا موتی بنا دیا، اور یہ موتی اس طریقے سے بنا اور اس طریقے سے جو ہے وہ
میں نے بیچا، اور اس طریقے سے اس نے ساری داستان سنائی تو اس کا باپ بہت شرمندہ ہوا، بہت شرمندہ ہوا، اس نے بہت معافی مانگی۔ تو اس نے کہا ابا جان ہمیں اللہ سے مانگنے کا حکم ہے، ہمیں اللہ کھلاتے ہیں، اللہ پہناتے ہیں، اور اللہ ہی ہمیں جو ہے ہماری تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد ہے کہ یہ کوئی بہت سالوں کے پرانی چیزیں نہیں ہیں، یہ دنیا میں یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ تو ہم اور آپ بھی آج اگر اس طریقے سے بن سکتے ہیں تو ہمیں ضرور بننا ہے۔ کم از کم اگر آپ 100% نہیں بن سکتے تو کم از کم 50% تو بننے کی کوشش کریں۔ جھوٹ کو چھوڑیں، اپنے اخلاق کو صحیح کریں، اللہ سے مانگنے والی بنیں، اللہ پر اپنا یقین بنائیں، بچوں کا یقین اللہ سے جوڑ دیں، اللہ سے قریب کریں، ان کو ٹائم دیں، ان کی جو بیسک چیزیں ہیں، ان کے کلمے ہیں، ان کی دعائیں ہیں۔ آپ دنیاوی تعلیم کے لیے تو آپ بہت پیسے خرچ کر رہے ہیں، بڑے بڑے ہائی فائی اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، بڑے بڑے ہائی فائی ٹیوشنز دلاتے ہیں، ٹیوٹر کا ارینجمنٹ کرتے ہیں، لیکن آپ پلیز خدا را ان کو اسلام بھی سکھا دیجئے، ان کو دین بھی سکھا دیجئے، ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھا دیجئے۔ کل کو یہی بچے آپ کے قبر پر حاضر ہوں گے، اور اگر آپ نے ان کو دین نہیں سکھایا تو پھر ان کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ کی قبر کون سی ہے۔ آپ قبر کے اندر پڑے ہوں گے اور وہ اپنی دنیا میں مست ہوں گے۔ میری باتیں تو تھوڑی کڑوی ہوں گی، بری لگیں گی آپ کو، لیکن بہت معذرت کے ساتھ یہی ہم سب کی ریالٹی ہے۔ تو خدا را اپنے بچوں کو اسلام کے ذریعے اسلام سے ضرور روشناس کرائیں، ان کی کلموں کا، ان کی دعاؤں کا، ان کی نمازوں کا ضرور اہتمام کریں، ان کو ہر برائی سے بچائیں۔ اگر بچیاں ہیں تو ان کو شروع سے پردوں کے ساتھ رکھیں، پردوں کا اہتمام کروائیں، اور اگر بچے ہیں تو ان کو داڑھی اور ٹوپی رکھوائیں، بچپن سے ان کو داڑھی کا شوق پیدا کریں، داڑھی کی رغبت پیدا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا دیدار نہیں کریں گے جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی۔ اور اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو داڑھی رکھنے پر مجبور کریں، ان سے کہیں کہ آپ داڑھی والے چہرے کے ساتھ مجھے اچھے لگتے ہیں، آپ داڑھی ضرور رکھیں۔ داڑھی تو جو ہے آپ کے لیے مرد کی زینت ہے، یہ نہیں ہے کہ داڑھی منڈا جو ہے اس کے اندر کوئی اٹریکشن نہیں ہے۔ آپ داڑھی کے ساتھ اپنے شوہر، اپنے باپ اور بھائیوں کے چہروں کو مزین کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حدیث ہے کہ اپنے چہروں کو وحف اللیہ، کہ اپنے چہروں کو داڑھی کے ساتھ مزین کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بیٹوں کو نمازوں کی طرف لائیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھوائیں، ان کو بچپن سے اس طرح گروم کریں، تو دیکھیں آپ کے لیے وہ انشاءاللہ آپ کے بغیر کہے فرما بردار بنیں گے۔ لیکن میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کو ضرور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا بتا دوں گی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور وہ اس دعا کے پڑھنے سے انشاءاللہ العزیز آپ کی اولادیں، آپ کے شوہر، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی، سب کوئی آپ کے فرما بردار بن جائیں گے۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ سمجھ میں آ جائے تو عمل کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیجئے گا، بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔